अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए। शुक्रिया। मैं रो रही थी, चीख रही थी, गिड़गिड़ा रही थी मामा को नीचे उतारने के लिए, पर मैं अकेली लड़की क्या कर सकती थी। मैंने अंकल को कॉल मिलाने के लिए जैसे ही अपने पर्स से मोबाइल निकालना चाहा, लेकिन मेरा मोबाइल पर्स में कहीं नहीं था। परेशानी में अल्लाह पाक से दुआएं मांगते हुए सोचने लगी कि आखिरी बार मैंने मोबाइल कहाँ इस्तेमाल किया था। तब मुझे झट से याद आया कि मैं आखिरी बार किचन में थी जब किसी की कॉल आई थी। जरूर मेरा मोबाइल वहीं गिरा होगा। मैं फौरन कमरे से भागते हुए किचन की तरफ आई थी तो मेरी शिद्दत और हैरत से आंखें फटी की फटी रह गई थी। उसी मोटी काली बिल्ली ने मेरे मोबाइल को 3 हिस्सों में बांट रखा था। सिम अलग पड़ी थी। मैं उल्टे कदमों दोबारा मामा के कमरे की तरफ भागने लगी कि अचानक मेरे दिमाग में ख्याल आया, मामा के कमरे में क्यों जा रही हूं? कौन सी मेरी मां जिंदा है जो मुझे बचा लेंगी? फिर मैं मामा के कमरे में जाने के बजाय अपने कमरे की तरफ दौड़ पड़ी थी। अपने कमरे में आकर सबसे पहले मैंने कमरे के दरवाजे की कुंडी लगाई, फिर अपने बेड पर जाकर बैठ गई। कुछ सुकून का सांस लिया। डर और खौफ की वजह से मेरे पूरे वजूद पर लर्जा तारी था। टांगे जैसे बेजान हो गई हों। माथा पसीने से शराबोर था। दिल इतना तेज धड़क रहा था कि उसके धड़कने की आवाज मुझ तक बआसानी पहुंच रही थी। अगर मेरे पास उस वक्त कोई और होता तो शायद वो भी मेरी धड़कन की आवाज सुन सकता था। रात ही के गुजरने का नाम नहीं ले रही थी। अपने सामने लगी वॉल क्लॉक पर मैंने जब नजर डाली तो अभी 12 बजने में 10 मिनट रहते थे। मेरी नजर जैसे ही घड़ी से होते हुए खिड़की पर पड़ी तो मेरा दिल जैसे धड़कना भूल गया। वहां पहले से वही मोटी काली बिल्ली बैठी मुझे घूर रही थी। मैंने अल्लाह पाक का नाम लिया। मेरी एक यही बुरी आदत थी कि मैं परेशानी में आयतल कुर्सी पढ़ना भूल जाती थी। उस बिल्ली ने मेरे कमरे में छलांग लगाई। अब वो आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ बढ़ रही थी, साथ साथ जोर से म्याऊं म्याऊं भी किए जा रही थी। मेरा खौफ के मारे बुरा हाल था। मैं जल्दी में बेड से उठी और बिना चप्पल पहने दरवाजे की तरफ बढ़ी। कुंडी खोली, कमरे से निकलकर मेन गेट की तरफ भागी। आप यकीन करें, मेरी आंखों के सामने अध खुला मेन गेट का दरवाजा आप ही आप बंद हुआ था। तब मैंने वक्त जाया किए बिना मामा के कमरे की तरफ भाग पड़ी। मामा के कमरे में पहुंचकर मैंने दरवाजा बंद किया। मेरी मामा अभी भी पंखे के साथ ऊपर लटकी हुई थी। मैं रोते हुए सामने सोफे पर टांगे ऊपर करके आलती पालती मारकर बैठी रो रही थी। रोते हुए अल्लाह से दुआएं भी मांग रही थी कि अचानक से मेरी मामा पंखे से धड़ाम करके बेड पर आ गिरी थी। मेरी चीख बुलंद हुई थी। मेरी प्यारी मामा धड़ाम से नीचे बेड पर गिरी। मैं भागते हुए मामा के पास चली गई। वो बेड पर औंधे मुंह गिरी थी। मामा, मामा प्लीज आंखें खोलें। देखिए, आपकी बेटी को बहुत डर लग रहा है। प्लीज मामा, मुझे कहीं छुपा लें। मुझे बहुत डर लग रहा है। मामा प्लीज आंखें खोलें। आपने तो कहा था सब ठीक हो जाएगा। देखे ना, कुछ भी तो ठीक नहीं हुआ। प्लीज मामा, मुझे भी अपने साथ ले जाए। मामा उठे ना प्लीज, आपकी बेटी को बहुत डर लग रहा है। मैं रो रही थी, चीख रही थी, कपकपा रही थी, तड़प रही थी, मचल रही थी, पर मामा ने, मेरी प्यारी मामा ने कोई भी जवाब न दिया। पूरा कमरा मेरी चीखों और सिसकियों से गूंज रहा था। मेरा खौफ से अलग बुरा हाल था। दिल था कि जैसे हर वक्त बाहर आने को तैयार रहता था। मेरी सांसें बेतरतीब थीं। मुझे आज अपनी मौत साफ नजर आ रही थी। तभी मेन गेट पर गाड़ी रुकने की आवाज आई थी। साथ ही किसी ने बेल बजाई। मैं डर के मारे बेड के नीचे जा छुपी थी। मेरा सारा जिस्म कपकपा रहा था। मैं थर थर कांप रही थी। मुझे आज भी जब वो लम्हा याद आता है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आज भी मैं वही खौफ महसूस करती हूँ। आज भी वही अजियत महसूस होती है। मैं बेड के नीचे छुपी अपनी आंखें बंद किए हुए थी। मेन गेट पर दोबारा बेल हुई। जरूर ये मुझे गुमराह करने के लिए बाहर बुला रहा होगा। मैं दिल ही दिल में सोचते हुए पहले से भी ज्यादा खौफजदा हो गई। मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं कहीं भाग जाऊं, पर भागती तो भागती कहाँ। जहां भी जाती वो पहले से ही पहुंच जाता। एक बार फिर किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी थी। इस बार दस्तक देने वाले ने कुछ झिंझिलाते हुए दस्तक दी। मैं मामा के बेड के नीचे छुप गई थी। मैंने खौफ की वजह से आंखें बंद कर ली थी। मैंने अपनी सांस लेनी तक बंद कर दी। दोनों हाथों से अपने मुंह को दबाए सिसकियां रोकने की नाकाम सी कोशिश कर रही थी। तभी एक बार फिर किसी ने दरवाजे पर बेल दी, और इस बार बेल देने वाला तो शायद बेल से हाथ हटाना ही भूल गया था। मुसलसल होने वाली बेल मेरी समातों पर हथौड़े बरसा रही थी। मेरे आसाब को शल कर रही थी।
اس کی آواز سے میری دماغ کی شریانیں جیسے پھٹنے کو تیار تھیں۔ پھر اچانک بیل بند ہو گئی، ایک دم خاموشی چھا گئی تھی۔ گھڑی کی ٹک ٹک کی آواز بھی میرے کانوں کو بری لگنے لگی تھی۔ اچانک ایسے محسوس ہوا جیسے بیڈ کے اوپر کوئی آ کر بیٹھا ہو۔ بیڈ پر چرچراہٹ محسوس ہوئی۔ میں نے ایک دم اپنی آنکھیں کھولیں تو میرے بالکل سامنے زمین پر وہی موٹی کالی بلی وہی بیٹھی مجھے گھور رہی تھی۔ اچانک اسے اپنے سامنے پا کر میں خوف سے ایک دم اٹھی۔ میرے منہ سے ایک خوفناک چیخ برآمد ہوئی۔ بیڈ کی سائیڈ کا ایک کونا میرے ماتھے میں پیوست ہوا، جس سے میرے ماتھے سے خون ٹپکنے لگا تھا۔ درد کی ایک ٹیس میرے پورے وجود میں سرایت کر گئی۔ میں درد کو بھلائے بیڈ کی دوسری سائیڈ سے باہر نکلی تھی۔ میں یہ بات بھی بھول چکی تھی کہ میں اس وقت بیڈ کے نیچے دبی ہوئی تھی اور خون سے میرے ہاتھ بھر چکے تھے۔ اب وہ میرے چہرے سے لڑکھڑاتا ہوا میرے کپڑے بھگو رہا تھا۔ میں نے جلدی سے ماما کے بیڈ کی دراز کھولی۔ میری ماما کی ایک عادت تھی کہ وہ بیڈ کی دراز میں ٹشو کا پیک ضرور رکھتی تھی۔ تب میں نے دراز سے وہ ٹشو نکال کر اپنا ماتھا صاف کیا، چہرے پر آیا ہوا خون صاف کیا۔ تبھی انکل کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی جو مجھے پکارتے ہوئے آ رہے تھے۔ گھر میں کوئی ہے؟ زویا بیٹا آپ کہاں ہیں؟ زویا آپ کا انکل آ گیا، آپ کہاں ہیں؟ باہر آ جائیں۔ میں نے جھٹ سے ماما کے کمرے کا دروازہ کھول دیا۔ انکل؟ میرے منہ سے چیخ نکل گئی۔ ارے بیٹا کیا ہوا آپ کو؟ انہوں نے میرے ماتھے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا۔ میں روتے ہوئے ان کے گلے لگ گئی۔ انکل میری ماما کو بھی اس درندے نے مار ڈالا ہے۔ میں نے روتے ہوئے ماما کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ بیٹا کیا ہوا آپ کی ماما کو؟ انکل بےقراری سے پوچھتے ہوئے ماما کی طرف بڑھے۔ تب ہی اچانک سے مجھے یاد آیا کہ مین گیٹ تو بند تھا، پھر انکل حسن اندر کیسے آئے؟ ضرور مجھے پھر سے وہ گمراہ کرنے کے لیے ان کی شکل میں آیا ہے۔ جب تک انکل ماما کے روم میں داخل ہو چکے اور میں ماما کے روم سے نکل کر گیلری میں کھڑی تھی۔ کون ہو تم؟ میں نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے پوچھا۔ بچہ کیا ہوا ہے آپ کو؟ آپ ایسے کیوں بات کر رہی ہیں میرے ساتھ؟ میں آپ کا انکل ہی ہوں۔ مجھے کافی پریشانی ہو رہی تھی آپ کی۔ میں نے آپ کو کال بھی کی تھی لیکن آپ نے ریسیو نہیں کی۔ دوبارہ کال کی تو آپ کا سیل ہی آف جا رہا تھا، اس لیے میں آپ کا پتہ کرنے چلا آیا ہوں۔ انکل نے مجھے تفصیل بتاتے ہوئے ایک بار پھر گلے سے لگا لیا۔ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، مین گیٹ کا دروازہ تو بند ہے، آپ اندر کیسے آئے؟ میں پھدک کر ان سے 2 قدم پیچھے ہٹی۔ میری آنکھوں میں شاید انہوں نے خوف کی پرچھائی دیکھ لی تھی۔ تبھی مسکرا کر میری طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگے، بیٹا میں نے بہت بار بیل دی، آپ نے گیٹ کھولا ہی نہیں۔ میری مسلسل بیل دینے پر ساتھ والا ہمسایہ باہر نکل آیا۔ انہوں نے مجھے سلام کیا اور پوچھا کس سے ملنا ہے؟ میں نے سلام کا جواب دیا۔ جی یہاں میری بیٹی رہتی ہے، مجھے ان سے ملنا ہے۔ کافی دیر سے دروازے پر دستک دے رہا ہوں لیکن وہ دروازہ نہیں کھول رہی۔ میں نے کافی پریشانی سے اسے بتایا۔ جی کچھ دیر پہلے ان کے گھر کافی شور شرابہ تھا پر اب کافی دیر ہو گئی ہے، سب امن ہے، اس لڑکے نے کافی شائستگی سے جواب دیا تھا۔ میرے دل میں عجیب سے واہمے اٹھ رہے تھے، یہ دروازہ تو نہیں کھول رہے، بچے کیا ایسا ممکن ہے کسی طرح میں گھر کے اندر چلا جاؤں؟ میں نے بے چینی محسوس کرتے ہوئے پوچھا۔ وہ کہنے لگا انکل اور تو کوئی راستہ نہیں، میں مین گیٹ کے اوپر سے چڑھ کر اندر جاتا ہوں، پھر اندر جا کر مین گیٹ کھول دیتا ہوں۔ میں نے سر ہلاتے ہوئے اس لڑکے کو گیٹ پر چڑھنے میں مدد کی۔ وہ لڑکا گیٹ پر چڑھ کر گیٹ سے اندرونی حصے میں اتر گیا، پھر جا کر مین گیٹ کھول دیا۔ اس طرح بچہ میں اندر آ گیا۔ انکل نے میری طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے تفصیل بتائی، پھر آگے بڑھ کر میرے ڈر اور خوف والے تاثرات کو نظر انداز کرتے ہوئے مجھے ایک بار پھر گلے سے لگا لیا۔ میں انکل کے گلے لگتے ہی پھوٹ پھوٹ کر بلک بلک کر رو پڑی تھی۔ ڈر، خوف، پریشانی نے میری حالت غیر کر دی تھی۔ ماں کی جدائی کا غم الگ دماغ پر سوار تھا۔ میرے سارے اپنے میری ہی وجہ سے مجھے چھوڑ کر چلے گئے تھے، اس بات کا دکھ الگ ہوا تھا مجھے۔ سارے غم اندر ہی اندر کرچی ہو چکے تھے۔ مجھ میں اب کسی اور اپنے کو کھونے کی سکت بالکل ختم ہو گئی تھی۔ میرے اپنے تھے بھی تو یہی جو میں نے کھو دیے تھے۔ انکل مومن کیسا ہے؟ کچھ لمحوں بعد جب میرے دماغ نے کام کرنا شروع کیا تو سب سے پہلے خیال مجھے اپنے شوہر کا آیا۔ تب میں نے بےقراری سے پوچھا۔ انکل کسی سے موبائل پر بات کر رہے تھے۔ میری بات سن کر سر کو ہلاتے ہوئے جواب دیا، ہاں ٹھیک ہے، تم گاڑی میں ابھی زویا کی ماما کے گھر پہنچو، ان کی ماما کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ یار اگر گاڑی نہیں تو تم یاسر کی گاڑی میں آ جاؤ، زویا اس وقت بالکل تنہا ہے، اسے ہمارے سہارے کی اشد ضرورت ہے۔ یاسر میرے دیور کا نام تھا۔ میں نے وال کلاک پر نظر ڈالی تو 4:30 ہو رہے تھے۔ انکل نے مجھے بیڈ پر بٹھایا اور کچن سے پانی کا گلاس بھر کر میرے قریب آتے ہی میرے ہونٹوں سے لگایا۔ کہنے لگے، بیٹا
آج سے خود کو کبھی تنہا نہ سمجھنا، یہ بابا آپ کے ساتھ ہے اور ہمیشہ ساتھ دے گا، بالکل ایک باپ کی طرح۔ میں نے سر اسبات میں ہلاتے ہوئے پانی کا گلاس ایک ہی سانس میں پی لیا تھا۔ میں نے کل سے کچھ نہیں کھایا پیا تھا، یہ پہلا گلاس تھا جو میں نے فٹافٹ پی لیا تھا۔ صبح ہمارے گھر سب موجود تھے، میری ساس، میری نندیں، دیور دیورانی، جیٹھانی وغیرہ، سب نے مجھے حوصلہ دیا تھا۔ میری ماما کو میری آنکھوں کے سامنے لے جایا گیا۔ میں روتی رہی، گڑ گڑاتی رہی کہ میری ماں کو مت لے جائیں، پر کسی نے میری ایک نہ سنی۔ میری ماں کو ان کے اصل مقام پر لے جایا گیا۔ میں آج خود کو بہت تنہا محسوس کر رہی تھی۔ میرے اتنے سارے اپنے تھے، لیکن ان سب کے باوجود میں آج بالکل تنہا ہو گئی تھی۔ میرے اتنے ساروں کے باوجود میری ماما کی کمی کوئی پوری نہیں کر سکتا تھا، اتنا تو میں جان گئی تھی۔ جب میں شام کو اپنے شوہر مومن کو دیکھنے ہاسپٹل گئی تو وہ ICU میں تھا۔ ڈاکٹرز نے وہاں جانے سے منع کر دیا تھا کہ اتنے سارے لوگ ایک ساتھ نہیں جا سکتے۔ بڑی منتوں سے، بڑی مشکل سے میں نے اپنے لیے اجازت لے لی۔ ڈاکٹر نے بس مجھے اتنی اجازت دی کہ میں باہر سے ہی ان کو دیکھ لوں، اندر جانے کی اجازت نہیں دی تھی کہ اندر جانے سے مریض ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ چلو اتنا ہی صحیح، ڈاکٹر نے اجازت تو دی، باہر سے ہی صحیح۔ میں جیسے ہی ICU کے قریب پہنچی، باہر لگے گلاس ڈور سے اندر کمرے کا جائزہ لیا تو ایک لمحے کے لیے میرے دل نے جیسے دھڑکنا چھوڑ دیا۔ میں سکتے کے عالم میں کھڑی کمرے کے اندر دیکھ رہی تھی، کسی کو مدد کے لیے بلانا چاہ رہی تھی، لیکن میری آواز نے میرا ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ پھر اچانک ایک دم سے میری چیخ فضا میں بلند ہوئی۔ میرے چیخنے سے پورا ICU لرز اٹھا۔ میری نظر جیسے ہی بیڈ پر لیٹے مومن پر پڑی تو چند لمحوں کے لیے میں سکتے میں آ گئی۔ میری اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی نیچے رہ گئی، کیونکہ سامنے بیڈ پر مومن تڑپ رہا تھا، بن پانی کی مچھلی کی طرح۔ اس کا سانس اکڑ رہا تھا، وہ ہاتھ پاؤں مار رہا تھا۔ ایک دم سے میری چیخ نکلی تھی، سارا کمرہ میری چیخوں سے گونج اٹھا تھا۔ ایک نرس بھاگتے ہوئے میرے پاس آئی تھی۔ ایکسکیوز می میم، کیا ہوا ہے آپ کو؟ اس نے میری طرف حیرت سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ میں ہاتھ کے اشارے سے شیشے کے پار مومن کو دیکھتے ہوئے بس اتنا کہہ پائی۔ اس نرس نے میرے چہرے پر پریشانی اور گھبراہٹ بھرے تاثرات دیکھتے ہوئے گلاس ڈور کے پار دیکھا۔ او نو! یہ کہتے وہ ICU والے کمرے کی طرف بھاگی اور ڈاکٹرز بھی بھاگتے ہوئے ICU والے روم کی طرف چلے گئے۔ ان کے پیچھے انکل کی فیملی بھی بھاگ کر میرے پاس پہنچی۔ انکل نے میرے چہرے پر پریشانی اور خوف کے تاثرات دیکھ کر آنکھوں کے اشاروں سے پوچھا، کیا ہوا بیٹی، سب ٹھیک تو ہے؟ آنٹی نے میرے قریب آتے ہوئے پوچھا۔ جی آنٹی، سب ٹھیک ہے، میں نے پتھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ میرا خوف سے برا حال تھا، دل انجانے خوف سے بے قابو ہو رہا تھا۔ میں نے ایک بار پھر شیشے کے گلاس ڈور کے پار دیکھا، تب صوفے پر ہلکا سا دھواں محسوس کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ ہلکا سا دھواں کمرے کی کھڑکی کے پار فضا میں تحلیل ہو گیا تھا۔ اف، یہ یہاں بھی پہنچ گیا، میں نے دل میں سوچا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا میں کیا کروں۔ یہ کیسی محبت تھی اس کی، مجھ سے سب کچھ تو چھین لیا تھا۔ میرا کل اثاثہ میرے ماں باپ تھے، وہ بھی اس نے چھین لیے تھے۔ مومن کا آخری سہارا بچا تھا، اب یہ بھی چھیننا چاہتا تھا۔ میں نے انکل کی طرف دیکھ کر سر کا اشارہ کرتے ہوئے ان کو کمرے سے باہر چلنے کو کہا تھا۔ انکل نے بھی شاید میرا اشارہ سمجھ لیا تھا، تبھی انکل بھی سر اس بات میں ہلا کر ایکسکیوز می کرتے ہوئے باہر چلے گئے۔ ان کے پیچھے میں بھی کمرے سے باہر چلی آئی تھی۔ کیا ہوا بیٹا، تم کچھ پریشان ہو؟ بات کیا ہے مجھے بتاؤ۔ انکل نے کرسی پر مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور دوسری پر خود بیٹھ گئے۔ جی انکل، میں واقعی میں کافی پریشان ہوں۔ انکل، اس نے مجھ سے سب کچھ تو چھین لیا ہے، اب وہ میرا مومن مجھ سے چھیننا چاہتا ہے اور میں کسی صورت ایسا نہیں ہونے دوں گی، میں نے مضبوط ارادوں سے کہا۔ او بیٹا، کیا وہ یہاں بھی آیا تھا؟ انکل نے حیرانی سے میری طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جی انکل، وہ یہاں آیا تھا، کچھ دیر پہلے میں نے اسے کمرے سے باہر نکلتے ہوئے دیکھا ہے۔ میں نے دائیں بائیں دیکھتے ہوئے بہت ہی آہستگی سے بتایا۔ مجھے ڈر تھا کہیں وہ اب بھی میرے آس پاس چھپ کر میری باتیں نہ سن رہا ہو، اور میرا شک درست ثابت ہوا۔ وہ بالکل انکل کے پیچھے اور میرے سامنے موجود تھا۔ اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکان نے احاطہ کیا ہوا تھا۔ مجھے اس پر بہت غصہ آیا۔ میں اپنے کرسی سے اٹھ کر بالکل اس کے سامنے جا کر کھڑی ہوئی۔ تم چاہتے کیا ہو؟ کیوں میری زندگی اجیرن کر دی تم نے؟ آخر تم چلے کیوں نہیں جاتے میری زندگی سے اور میری دنیا سے؟ میں نے انتہائی کرخت اور غصیلی آواز میں پوچھا۔ کچھ لمحوں کے لیے بالکل خاموشی چھائی رہی۔ انکل نے بھی گردن موڑ کر پیچھے دیکھا۔ کوئی جواب نہ پا کر میں نے ایک بار پھر سے پوچھا، بتاؤ مجھے تم کیا چاہتے ہو؟ کیوں مجھے سکون کی سانس لینے نہیں دیتے؟ میرے سامنے آؤ اور آ کر مجھے بتاؤ آخر تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ کیوں مجھے جینے نہیں دیتے سکون سے؟ سب کچھ تو چھین چکے ہو میرا،
اور کیا چھیننا باقی رہ گیا ہے؟ میری وجہ سے نہ جانے کتنوں کا خون کر دیا ہے تم نے، اور کتنوں کا کرنا باقی ہے؟ مجھے ایک ہی بار بتا دو، مجھ میں اور سکت نہیں ہے کسی اور اپنے کو کھونے کی۔ میری ہمت ٹوٹ چکی ہے، نہیں سہ پاؤں گی کسی اور اپنے کی قربانی۔ میں ایسا کرتی ہوں کہ میں اپنی جان خود ہی لے لیتی ہوں۔ مجھے اب تم سے محبت نہیں ہے، اب تم میری ضد بن گئی ہو بس۔ وہ نظر تو نہیں آ رہا تھا، پر اس کی اژدہے جیسی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ وہ آواز جیسے میری سماعت پر ہتھوڑے برسا رہی تھی۔ اگر میرے بیٹے کو کچھ بھی ہوا تو اتنا یاد رکھنا، میں تم کو بھی زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ ایسا سبق سکھاؤں گا تو عاشقی کرنا بھول جائے گا۔ بابا حسن کرسی سے ایک جھٹکے سے اٹھ کر میرے پاس آ کر غصے بھرے لہجے میں بولے تو فضا میں ایک کہکا گونج اٹھا۔ اس کے مکروہ کہکے میں ایک طوفان کا اندیشہ تھا۔ پھر ایک دم خاموشی چھا گئی، جیسے طوفان آنے کے بعد خاموشی چھا جاتی ہے، بالکل ویسی خاموشی۔ میں نے کہا انکل یہاں سے چلیں، کہیں وہ مومن کو نقصان نہ پہنچا دے۔ میں گھبراہٹ میں انکل کی کلائی پکڑ کر تیز تیز قدموں سے چلنے لگی تھی۔ انکل بھی میری طرح تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے کمرے کی طرف بڑھنے لگے، جیسے ان کو خطرہ ہو کہ وہ کچھ غلط نہ کر دے۔ میں چل کم اور دوڑ زیادہ رہی تھی۔ ہم ہسپتال کے اندرونی حصے میں پہنچ کر جیسے ہی آئی سی یو والے کمرے کے پاس پہنچے اور شیشے کے گلاس ڈور سے اندر جھانکا تو وہ بالکل مومن کے پاس پہنچ چکا تھا۔ اس کے کیا ارادے تھے میں نہیں جانتی تھی۔ میں فوراً ہی اسی گلاس ڈور کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ وہاں اور بھی ڈاکٹرز تھے۔ ایکسکیوز می میم، آپ اندر نہیں آ سکتی۔ وہ مجھے ہاتھوں سے پکڑ کر باہر لے جانے لگے۔ میرے شوہر کی جان کو خطرہ ہے، پلیز میری بات سمجھنے کی کوشش کریں، میں نے ایک ڈاکٹر کے پاس پہنچ کر کہا۔ ڈاکٹر نے حیرت سے میری طرف دیکھا۔ میں آپ کی بات سمجھا نہیں، آپ کہنا کیا چاہتی ہیں؟ کیا ہم ڈاکٹرز یہاں پر جھک مار رہے ہیں؟ کیا آپ کے شوہر کو ہم سے خطرہ ہے؟ انہوں نے کافی غصیلے لہجے میں پوچھا۔ جی میں نے ایسے تو نہیں کہا ڈاکٹر صاحب، میں اپنے شوہر پر بس آیت الکرسی پڑھنا چاہتی ہوں۔ میں نے شرمندگی محسوس کرتے ہوئے بات کو آگے بڑھنے سے بچا لیا تھا۔ تبھی مومن ہاتھ پاؤں مارنے لگا، اس کی سانسیں اکھڑنے لگی تھی۔ یہ سب کچھ ڈاکٹرز بھی دیکھ رہے تھے، پھر وہ بھی اسے بچانے کی کوشش میں لگ گئے تھے۔ میرا وہی مسئلہ تھا، پریشانی میں آیت الکرسی پڑھنا بھول جاتی تھی اور میں کبھی کبھی بیچ میں ہی بھول جاتی تھی۔ اس بار بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ میں آیت الکرسی پڑھتے ہوئے بیچ میں بھول گئی تو میں بھاگ کر انکل کو بلا لائی، جو دروازے کے وسط میں حیرت سے کھڑے سر کو کبھی دائیں تو کبھی بائیں کر کے گھور رہے تھے۔ شاید انکل اسد کو کھوج رہے تھے۔ اسد مومن کے پاس کھڑا تھا۔ وہ مجھے تو نظر آ رہا تھا، شاید حسن بابا کو نظر نہیں آ رہا تھا، تبھی وہ ادھر ادھر دیکھ رہے تھے۔ تب تک مومن ہاتھ پاؤں مارتے ہوئے نیم بے ہوش ہو چکا تھا۔ سب ڈاکٹر اپنی کوشش میں لگے ہوئے تھے۔ انکل نے آیت الکرسی کے ساتھ چاروں کل قرآن پاک کی پچھلی صورتیں پڑھ کر مومن پر پھونک ماری تھی۔ تبھی کمرے میں دھواں اٹھا تھا، پورا کمرہ دھوئیں سے بھر گیا تھا۔ انکل نے مومن کے بیڈ کے چاروں طرف پھونک ماری، تب مومن کی حالت کچھ بہتر ہوئی اور وہ دھواں کا ایک غول کمرے کی کھڑکی سے باہر کہیں ہوا میں تحلیل ہو گیا تھا۔ یہ سب کیا تھا؟ ایک ڈاکٹر جیسے ہی اپنے حواس میں لوٹا تو کچھ پریشانی کے عالم میں پوچھنے لگا۔ انکل نے ڈاکٹر کے سامنے سب کچھ من و ان بیان کر دیا۔ میں نے وہ پوری رات ہاسپٹل میں گزار دی تھی، کیونکہ مجھے گھر جانے سے بہت خوف اور ڈر محسوس ہوتا تھا، اس لیے میں انکل کو بتا کر وہیں اسپتال میں رک گئی تھی۔ صبح 7 بجے انکل کی ساری فیملی ہمارے گھر موجود تھی۔ انہوں نے کال کر کے مجھے گھر آنے کو کہا۔ بیٹا تم ایسا کرو، ٹیکسی کر کے گھر چلی جاؤ، تمہاری ماما کی تعزیت کے لیے لوگ گھر آ رہے ہیں اور تمہارا وہاں ہونا بے حد ضروری ہے۔ انکل نے میرے سامنے ناشتہ رکھتے ہوئے کہا، جو کچھ دیر پہلے میرا دیور دے کر گیا تھا۔ سلائس جیم کے ساتھ ایک تھرموس بھی تھا جس میں گرما گرم چائے تھی۔ میرے سر میں کافی درد ہو رہا تھا، میں نے بنا کچھ کھائے بس ایک کپ چائے پی لی تھی۔ ٹھیک ہے انکل، میں چلتی ہوں، شام کو انشاءاللہ پھر سے چکر لگاؤں گی۔ آپ نماز کے بعد آیت الکرسی کے ساتھ چاروں کل پڑھ کر مومن پر ضرور پھونک مار دیجیے گا، مجھے لگتا ہے وہ پھر آئے گا، مجھے بہت پریشانی ہوگی۔ حسن بابا نے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر اسبات میں سر ہلا دیا۔ وہ ابھی بھی منہ ہی منہ میں کچھ پڑھ رہے تھے۔ تم فکر نہ کرو بیٹا، میں ہوں نا۔ انکل نے پہلے ایک پھونک بیڈ پر سوئے ہوئے مومن پر ماری، پھر میرے سر پر شفقت بھرا ہاتھ پھیر کر مجھے حوصلہ دیتے ہوئے کہا۔ میں نے بھی نظر اٹھا کر مومن کو دیکھا تو وہ سکون سے سو رہا تھا۔ میں اتنا کہہ کر خاموشی کے ساتھ ہاسپٹل کے گیٹ سے باہر نکل آئی تھی۔ میں گھر واپس آ گئی۔ 1-2 دن تک میں صبح شام مومن کے پاس سو آتی تھی۔ کچھ ہی دن ہوئے تھے، پھر ایک دن انکل کی کال آئی کہ مومن کو ہوش آ گیا ہے اور وہ اب خطرے سے باہر ہے۔ ہم سب نے اللہ پاک کا بے حد شکر ادا کیا، ہم سب بہت خوش تھے۔ میں شام میں مومن سے ملنے ہاسپٹل گئی تو وہ پہلے سے کافی بہتر تھا۔ اسے آئی سی یو والے کمرے سے دوسرے روم میں شفٹ کر دیا گیا تھا۔ ہم کچھ دن ہی ہاسپٹل رہے،
پھر ڈاکٹر نے مومن کا مکمل چیک اپ کرنے کے بعد اسے ڈسچارج کر دیا تھا۔ اسد کافی دنوں سے پھر میرے پاس نہیں آیا تھا۔ وہ کہاں تھا، وہ کہاں گیا، مجھے بھی نہیں معلوم تھا۔ وہ زندہ تھا یا نہیں، مجھے تو اس کے بارے میں اتنا بھی پتہ نہیں تھا۔ میں اس بارے میں بھی کچھ نہیں جانتی تھی، اور نہ مجھے کبھی اس کے بارے میں تجسس ہوا کہ آخر وہ چلا کہاں گیا۔ جب مومن مکمل ٹھیک ہو کر گھر واپس آیا تو میری ساس نے کہا، اب آپ دونوں کا یہاں تنہا رہنا کسی خطرے سے خالی نہیں، آپ دونوں ہمارے ساتھ ہمارے گھر چل کر رہو۔ میں بھی ان کی بات سے متفق ہو گئی تھی، کیونکہ اب اس گھر میں میرا کوئی بھی تو نہیں تھا جس کی وجہ سے انکار کرتی۔ ماما کا ایشو بھی اب ختم ہو گیا تھا۔ عورت کا اصلی گھر تو ویسے بھی اس کے شوہر کا ہی ہوتا ہے، اور سچ پوچھے تو اب مجھے بھی اپنے اس گھر سے کافی خوف آتا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ میرے آس پاس اس گھر میں کہیں نہ کہیں موجود ہو اور مجھے گھور رہا ہو۔ اس لیے میں اپنی ساس کی ہاں میں ہاں ملا رہی تھی، اور سب سے بڑی بات میرا شوہر بھی یہی چاہتا تھا کہ میں ان کی فیملی کے ساتھ رہوں۔ اس لیے ہم دونوں نے 1-2 دن کے اندر ہی اندر وہ گھر خالی کر دیا، پھر اس گھر کو رینٹ پر دے دیا تھا۔ میں یہاں آ کر سکون پا گئی تھی۔ مجھے کبھی کبھی احساس ضرور ہوتا تھا کہ آخر وہ گیا تو گیا کہاں، اسے زمین کھا گئی یا آسمان نگل گیا۔ اب میں اس کے بارے میں مزید سوچنا نہیں چاہتی تھی۔ مجھے اللہ نے بیٹی جیسی رحمت دے کر میرے سارے دکھ درد ختم کر دیے تھے، جیسے پا کر ہم سب بے حد خوش تھے۔ ہم نے اس کا نام عناب رکھا تھا۔ عناب کا مطلب ہے سرخ گلاب۔ میں اپنی بیٹی میں اس قدر مگن ہو گئی کہ اپنی بیتی سب باتیں فراموش کر بیٹھی تھی۔ میں پچھلی سب باتیں بھول گئی تھی، کیونکہ ان سب باتوں کو کافی عرصہ بیت چکا تھا۔ اس نے بھی آنا چھوڑ دیا تھا۔ میں سمجھی شاید میری شادی ہو گئی ہے، اس لیے اس نے آنا چھوڑ دیا ہے۔ میری زندگی بہت آسان ہو گئی تھی۔ اس سے بڑی خوشی کی بات میرے لیے بھلا اور کیا ہو سکتی ہے کہ اب وہ مجھے تنگ کرنے کے لیے نہیں آتا۔ لیکن یہ میری خام خیالی تھی۔ میری بیٹی اب ماشاءاللہ پاؤں پاؤں چلنے لگی تھی۔ پھر ایک دن ایسا ہوا جس کا میں تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ ایک دن میں نے اپنی بیٹی کو کارڈ میں سلایا۔ میری بیٹی کا کارڈ بیڈ سے کچھ فاصلے پر رکھا تھا۔ میں چائے بنانے کچن میں گئی۔ مومن کا ایک مسئلہ تھا کہ وہ کام کے پیچھے کریزی تھا۔ وہ جو بھی کام کرتا، جب تک اسے مکمل نہ کر لیتا وہ گھر نہیں آتا تھا۔ وہ کام کے سلسلے میں کئی راتیں گھر سے باہر گزار دیتا تھا۔ رات تھی، سب سو رہے تھے۔ عناب کو کارڈ میں سلا کر میں چائے بنانے کچن میں گئی تھی۔ میری یہ پرانی عادت تھی، میں جب تک رات کو چائے نہ پی لیتی مجھے نیند نہیں آتی تھی۔ تو میں یہ غرض پوری کرنے کی خاطر اس وقت کچن میں کھڑی چائے بنانے میں مگن ہو گئی۔ پھر کمرے میں آ کر میں نے وہ چائے پینے کے بعد وہ خالی کپ کچن میں رکھ کر جب واپس کمرے میں لوٹی تو بیٹی کے کارڈ کے اوپر والا دوپٹہ ڈھلکا ہوا تھا۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ایک پل تو میرا دل دھڑکنا بند ہو گیا تھا۔ میری بیٹی کارڈ میں نہیں تھی۔ آپ یقین کریں، مجھے اس وقت ایسا لگا جیسے مجھے کسی نے آسمان کی بلندیوں سے زمین پر پٹخا ہو، پٹخا بھی اتنے زور کا ہو کہ بدن ایک دم منجمد ہو گیا ہو۔ بدن کاٹو تو لہو نہیں، بالکل یہی حالت تھی اس وقت میری۔ میں بھاگتے ہوئے اپنی ساس کے کمرے کی طرف بڑھی تھی اور جا کر ان کو بتایا۔ وہ بیچاری بھی اس وقت سو رہی تھی۔ پھر وہ بھی پریشانی سے اٹھ بیٹھی۔ پریشانی تھی بھی تو بے حد۔ کچھ ہی لمحوں میں یہ بات پورے گھر میں گردش کرنے لگی۔ سب بے حد پریشان تھے۔ میں نے جب اپنے شوہر کو کال کی تو اس کا نمبر آف جا رہا تھا۔ میں نے وہ رات پوری روتے ہوئے گزار دی۔ میرے سسر نے بھی مجھے حوصلہ دیا، لیکن میری جان جیسے سولی پر لٹکی ہوئی تھی۔ مجھے رہ رہ کر اپنی بیٹی کی یاد ستانے لگی تھی۔ اس کے ہنسنے کی آواز میرے کانوں میں گونج رہی تھی۔ میں اس وقت بے بسی کی انتہا پر تھی۔ میں چاہ کر بھی کچھ نہ کر سکی۔ زندگی میں ہر انسان کے ساتھ ایک لمحہ ایسا ضرور آتا ہے جب وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتا، وہ انتہائی مجبور، بے بس، لاچار ہو جاتا ہے۔ میرے لیے آج وہی لمحہ تھا۔ میں ایک ماں تھی۔ میرے اس وقت جو احساسات تھے میں چاہ کر بھی ان کو لفظوں میں نہیں بتا سکتی۔ یہ کیفیت وہی جان سکتا ہے جس کے ساتھ کبھی ایسا لمحہ گزرا ہو، جو بے بسی کی انتہا پر ہو، یا وہ خود ایک ماں ہو۔ اللہ اللہ کر کے صبح ہوئی۔ میں نے مومن کو کال کی تھی، تب اس کا نمبر آن تھا۔ اس نے جیسے ہی کال اٹینڈ کی تو میں نے روتے ہوئے رات جو کچھ ہوا سب اسے بتا دیا۔ وہ مجھ پر بگڑنے لگا۔ تم پاگل تو نہیں ہو گئی؟ یہ تم کیسے باتیں کر رہی ہو؟ وہ غصہ کرنے لگا تھا۔ تم اندھی تھی؟ تم اس وقت کہاں تھی؟ میں چائے بنانے کچن میں گئی تھی۔ میری رات کو چائے پینے والی عادت کا اسے بھی بخوبی اندازہ تھا۔ ایک رات اگر تم چائے نہ پیتی تو مر نہ جاتی۔ اسے آخر لے کون گیا؟ زمین کھا گئی یا آسمان؟ میں ابھی آ رہا ہوں۔ وہ کچھ ہی دیر میں دندناتے ہوئے گھر میں داخل ہوا۔ کہاں ہے میری بیٹی؟ خدا کا خوف کھاؤ، تم کیسی ماں ہو؟ ایک بچی تم سے سنبھالی نہیں جاتی، ایک بیٹی کا بھی خیال نہیں رکھ سکی تم۔ وہ میرے سر پر کھڑا چلا رہا تھا۔ میں سر جھکائے اس کی باتیں سنتی رہی۔ یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ وہ تمہاری بیوی بعد میں ہے، پہلے وہ ایک ماں ہے۔ جس پر تم چیخ رہے ہو وہ بھی اس بچی کی ماں ہے۔
میری ساس نے اسے غصے سے گھورتے ہوئے چپ کرانے کی کوشش کی، اور یہ ہمارے گھر کا رواج نہیں کوئی اپنی بیوی یا ماں بہن سے اس لہجے میں اتنی اونچی آواز میں بات کرے۔ میرے سسر نے بھی اسے گھرکا تھا۔ بابا آخر میری بچی گئی تو کہاں گئی؟ مجھے اس بات کی بہت ٹینشن ہو رہی ہے۔ جب یہ چائے بنانے کچن میں گئی تھی تب بھی وہ کاٹ میں سو رہی تھی۔ رات کے 10 بجے گھر میں گھسنے کی آخر ہمت کس نے کی ہوگی؟ اس نے اپنا ماتھا سہلا کر شدید پریشانی میں مبتلا ہوتے ہوئے کہا، کہیں اسے وہ جن تو نہیں لے گیا اسد؟ اگر کوئی انسان گھر میں گھستا تو وہ سب کو نظر آ جاتا، کوئی نہ کوئی تو اس انسان کو دیکھ ہی لیتا۔ میرے سسر نے اپنا شک ظاہر کیا۔ یہ بات سن کر میں ایک پل کے لیے سکتے میں آ گئی۔ میرا دل لرز اٹھا تھا۔ دل کی دھڑکن اتنی تیز ہو گئی جیسے وہ ابھی دل کی دیوار توڑ کر باہر آ جائے گی۔ ماتھے پر ہلکا سا پسینہ نمودار ہونے لگا تھا۔ میری فیلنگز کچھ عجیب سی ہونے لگی تھی۔ مجھے خود پر غصہ آنے لگا تھا۔ یہ سب میری وجہ سے ہی تو ہو رہا تھا۔ پہلے بابا، انکل، ماما، مومن کو بھی تو اس نے پوری کوشش کی تھی مارنے کی۔ یہ تو میرے اللہ نے کرم کیا تھا جو اس کی جان بچ گئی تھی۔ اور اب میری بیٹی، میری معصوم جان، میری زندگی، اس کو بھی نہیں چھوڑا، اسے بھی لے گیا، اور نہ جانے کتنوں کو میں نے کھونا ہوگا۔ اولاد کے ساتھ کچھ برا ہو تو یہ دکھ، تکلیف اور اذیت ماں کو کبھی سکون نہیں لینے دیتی۔ ایک ماں کے لیے اولاد سے بڑھ کر اور کچھ نہیں ہوتا۔ بابا اگر ایسا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، میری بچی واقعی اس کے پاس ہے، تو اس بار میں اسے نہیں چھوڑوں گا۔ بہت برداشت کر لیا میں نے، اب مجھے کچھ کرنا پڑے گا۔ بیٹا اس بار میں بھی تمہارے ساتھ ہوں۔ اس نے ہماری نرمی کا ناجائز فائدہ اٹھا لیا ہے۔ میں اگر چپ تھا تو اس کی ماں کی وجہ سے۔ وہ عورت اچھی تھی۔ میرے سسر نے مومن کے کندھوں پر تھپکی دیتے ہوئے کہا۔ پھر مومن نے اسی دن سے عمل کرنا شروع کر دیا۔ وہ رات کو دیر سے گھر آنے لگا۔ اس بات کو آج تیسری رات تھی۔ اسد اس کے ہتھے چڑھ گیا تھا۔ آج مومن نے جو عمل کیا تھا وہ اپنے گھر کیا تھا۔ مومن نے کہا، تم میرے سامنے آؤ۔ میرے سامنے کیوں نہیں آتے؟ ڈرتے ہو مجھ سے؟ بہت تماشا کر لیا تم نے، اور بہت تماشا سہ لیا ہم نے۔ میں مومن کے پاس ہی بیٹھی تھی۔ میں نے ہلکا سا دھواں ہوتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ پھر وہ دھواں آہستہ آہستہ بڑھنے لگا تھا۔ وہ سامنے ہی صوفے پر ٹانگ رکھے بیٹھا مسکرا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں دیپ جل رہے تھے۔ میں نے آج تک اتنی روشن اور خوبصورت آنکھیں کسی کی بھی نہیں دیکھی تھی جتنی اس کی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ وہ مجسم حسن تھا۔ لو آ گیا تیرے سامنے بھی۔ اس کی آواز میں شیر کی دھاڑ تھی۔ بادلوں جیسی گڑگڑاتی اجدے کی پنکار تھی۔ کہاں ہے میری بیٹی؟ مومن نے غصیلی آواز میں پوچھا تھا۔ نہیں جانتا میں کہ وہ کہاں ہے، اس نے مختصر جواب دے کر میری طرف دیکھا۔ میں نے نفرت سے اپنا سر جھٹکا تھا۔ میں آخری بار پوچھ رہا ہوں، میری بیٹی کہاں ہے؟ سچ بتا دے۔ مومن نے غصے سے چلاتے ہوئے کہا۔ نہیں جانتا، اس نے اس بار بھی مختصر جواب دیا۔ تب مومن نے منہ ہی منہ میں کچھ پڑھ کر اس پر پھونک ماری۔ اسد جن نے شدید غصے میں کہا، ایسا نہ کر، نیست و نابود ہو جائے گا۔ مومن برابر عمل دہراتا رہا، پھونک مارتا رہا۔ وہ زمین پر گرا، گرتے ہی تڑپنے لگا۔ مجھے چھوڑ، وہ غرایا۔ نہیں چھوڑوں گا جب تک میری بیٹی کا نہیں بتاؤ گے۔ مومن باتوں کے ساتھ ساتھ عمل بھی کرتا رہا۔ اس نے چیختے ہوئے کہا، میں کہتا ہوں مجھے چھوڑ دو۔ مومن نے کوئی جواب نہ دیا، بس عمل کرتا رہا، کچھ پڑھتا اور اس پر پھونک مارتا۔ وہ تڑپنے لگتا۔ میں بتاتا ہوں، مجھے چھوڑ دے، اس جن زاد اسد نے کراہ کر ہار مانتے ہوئے کہا، جیسے تھک کر بے بس ہو گیا ہو۔ تب مومن نے بھی منہ میں کچھ پڑھنا بند کر دیا۔ مومن نے نرمی دکھاتے ہوئے آرام سے پوچھا، بولو میری بچی کہاں چھپا رکھی ہے تو نے؟ وہ کہنے لگا، وہ میرے پاس ہے، لیکن میرا ارادہ اسے اٹھانے کا یا غلط نہیں تھا۔ وہ بس سوتے ہوئے مجھے پیاری لگی تھی تو میں اسے اٹھا لے گیا اور اسے اپنے گھر لے گیا کہ کچھ دیر اسے اپنے پاس رکھوں گا، کھیلوں گا، پھر آ کر واپس لے جاؤں گا۔ میں اسے واپس دینے آ بھی رہا تھا۔ جیسے ہی گھر میں داخل ہوا تو بہت شور مچا تھا۔ تم سب اسے ڈھونڈ رہے تھے۔ پھر میں نے بچی کو چھوڑنا مناسب نہیں سمجھا کہ کہیں آپ لوگ زیادہ نہ ڈر جائیں۔ وہ بھی آرام سے جواب دے رہا تھا، میری بچی واپس کر دو، تم یہاں سے ہمیشہ کے لیے ہم سب سے بہت دور چلے جاؤ، اسی میں ہی تیری بھلائی ہے۔ اسے محض دھمکی مت سمجھنا، کرنے کو تو میں بہت کچھ کر سکتا ہوں، لیکن اللہ سے ڈرتا ہوں، اس لیے چپ ہوں، اور تم میری چپ کا ناجائز فائدہ مت اٹھاؤ۔ میں تمہیں آخری بار کہہ رہا ہوں، اگر تم نہیں مانے تو میرا یہ عمل تجھے یہ گھر نہیں، اس دنیا کو چھوڑنے پر مجبور کر دے گا۔ یہ عمل تجھے جلا کر بھسم کر دے گا۔ اس سے پہلے میں عمل کرنا شروع کروں، ایک بار پھر تجھ سے پیار سے سمجھا رہا ہوں، تم چلے جاؤ یہاں سے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ مومن نے اس بار کچھ سخت لہجے میں کہا تھا۔ بچی تو میں تجھے دے جاؤں گا، پر یہاں سے جاؤں گا کہیں بھی نہیں۔ اس نے بھی دو ٹوک لہجے میں غراتے ہوئے کہا، جاؤ گے کیوں نہیں؟ میری زندگی اجیرن کر دی ہے تم نے، سانسیں گھٹتی ہیں میری، دم نکلتا ہے میرا،
तुम्हारे इस पागलपन से दिल चाहता है तुझे मार डालूं या फिर खुद को मार दूं। पागल करके रख दिया है तुमने मुझे। तेरी इस दीवानगी की वजह से जाने कितने मेरे अपने मुझसे छीन लिए गए हैं और जाने कितनों को खोना पड़ेगा मुझे। नहीं है सकत मुझ में मजीद किसी अपने को खोने की। डर लगता है मुझे तेरी इस अंधी मोहब्बत से। नफरत करती हूं मैं तुझसे और तेरी इस पागल और अंधी मोहब्बत से। चले क्यों नहीं जाते तुम मेरी जिंदगी से? नहीं करती मैं तुझसे मोहब्बत। मैं बस मोहब्बत अपने शौहर मोमिन से ही करती हूँ। मैं काफी सख्त लहजे में कहकर फूट फूट कर रो पड़ी। मेरा दिल फटने लगा था। तेज और ऊंची आवाज बोलने की वजह से मेरे दिल की धड़कन बेतरतीब होने लगी थी। पता नहीं क्यों अचानक मुझे इतना गुस्सा आ गया था। गुस्सा था या नफरत, ये भी न जान सकी। या शायद डर और खौफ था मजीद किसी के खोने का। इस जैसी पागल अंधी शिद्दत वाली मोहब्बत से मुझे शुरू से ही डर लगता था, चाहे ऐसी मोहब्बत इंसान ही क्यों ना करता हो। शिद्दत वाली मोहब्बत बहुत तकलीफ दे होती है। वो मोहब्बत ही क्या जहां किसी अपने को खोना पड़ जाए। मुझे ऐसी मोहब्बतें नहीं चाहिए थी। मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता कि तुम क्यों मुझसे इतना डरती हो। मैंने तुमसे कितनी बार तो कहा है कि मैं चाह कर भी तुम्हें कुछ नहीं कह सकता, कोई तकलीफ कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मजबूर हूं मैं अपनी इस दीवानगी के हाथों। मत रोया करो तुम मेरे सामने। तुम्हारे आंसू मुझे कमजोर कर देते हैं, बहुत तकलीफ देते हैं। मुझसे बर्दाश्त नहीं होते ये तेरे आंसू। मैंने तुमसे मोहब्बत तुम्हें रुलाने के लिए नहीं की थी। तुम मेरी मोहब्बत की दीवानगी हो, मेरा जुनून हो। वो एक लम्हे के लिए खामोश हुआ। मैंने सर उठाकर मोमिन की तरफ देखा। वो भी मेरी तरफ ही देख रहा था। उसने आंखों के इशारों से मुझे चुप रहने का इशारा किया था। तब मैंने सामने बैठे उस जिन जात की तरफ नजर डाली। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी आंखें नम हों, आंसुओं से भीगी हुई। या फिर शायद मुझे महसूस हुआ। कुछ तवक्कुफ के बाद उसने धीमी आवाज में एक बार फिर बोलना शुरू किया। मेरे इस जुनून और पागलपन को कभी खुदगर्जी के तराजू में मत तोलना। मैंने कभी तुमसे सिला पाने के लिए मोहब्बत नहीं की और कभी मैंने सिले में तुमसे कुछ नहीं मांगा। कभी ये नहीं है कि तुम भी मुझसे मोहब्बत करो। मेरे जितनी ना सही पर थोड़ी सी तो कर लो। मेरी मोहब्बत का कुछ तो सिला दे दो। इस मोहब्बत में मुझे सिवाय जिल्लत के कभी कुछ नहीं मिला। मैंने वो जिल्लत भी मोहब्बत समझकर अपनी आंखों से लगा ली थी। चलो तुम्हारी मोहब्बत ना सही, नफरत ही सही, करने को मैं बहुत कुछ कर सकता था। मेरी इस दीवानगी में तुम्हारी आंखों से जो पानी बहता, ये मुझे कभी गवारा नहीं होता। मैंने मोहब्बत किसी लालच में नहीं की। ये एक लाशऊरी अमल है जो मुझसे सरजद हुआ, जिसके लिए मुझे कभी भी पछतावा नहीं होगा। मेरा ऐसा कौन सा अमल है जो तुझे पसंद नहीं? मुझे बताओ, मैं वो करना छोड़ दूंगा। जिससे तुम्हें तकलीफ पहुंचे वो मैं कभी नहीं करूंगा। बस जो तुम्हें मुझसे जुदा करे, मुझे ये गवारा नहीं। तुम इन सब को रोक दो। खुदा की कसम फिर मैं किसी को कुछ नहीं कहूंगा। बस मुझे तुमसे जुदा ना करें। वो बेबसी की आखिरी हद पर था। अगर मेरी मोहब्बत हवस होती तो जब तुमने शादी कर ली थी मैं तुम्हें उसी वक्त छोड़ देता, पर मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मेरी मोहब्बत हवस नहीं थी। मेरी दीवानगी, मेरा पागलपन, मेरा जुनून थी। अगर ये मोहब्बत वाकई हवस होती तो मुझे चाहिए था मैं तेरी जान ले लेता या फिर तेरे शौहर को ही मार देता, पर मैंने ऐसा भी नहीं किया। जानती हो क्यों? क्योंकि जब मैं तुम्हारा चेहरा देखता हूं तो मेरी मोहब्बत, मेरा पागलपन, मेरा जुनून मेरी नफरत पर हावी हो जाता है। फिर मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। और मेरी मोहब्बत इतनी खुदगर्ज नहीं कि वो तुम्हें दुख और तकलीफ पहुंचाने का करना तो दूर की बात, मेरी मोहब्बत सोचना भी गुनाह कबीरा समझती है। मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं बल्कि इश्क है, पर न जाने क्यों, ना चाहते हुए भी हर बार हर दुख मेरी ही वजह से तुम्हें मिलता है। तुम मेरा यकीन करोगी? तुम मेरी दीवानगी की आखिरी हद हो। मैं मर तो सकता हूं लेकिन तुम्हें छोड़ने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। मुझ में सकत नहीं है तुझे खोने की, तुझे छोड़ के जाने की। अगर मैं तुम्हारे पास से चला गया तो हो सकता है ये दुनिया ही छोड़ दूं। तुम लोग मुझसे बेजार किस लिए होते हो? अब तो मैं तुम्हारे पास बहुत कम आता हूं, तंग भी नहीं करता। और तो और मैं अब आप लोगों के घर से भी चला गया हूं। मैं तुम लोगों से और कुछ भी नहीं चाहता। बस एक इजाजत दे दो, मैं कभी कभार तुमसे मिलने आ जाया करूं। उसने ठंडी सांस खारिज करते हुए बड़ी हसरत से मुझे देखकर पूछा। मैं वादा करता हूं मैं कभी तुम लोगों के सामने भी नहीं आऊंगा, कभी तुम लोगों को तंग भी नहीं करूंगा, पर इतना हक मुझे दे दो, मैं दूर से ही तुम्हें देखकर चला जाऊं। मैंने मोमिन की तरफ देखा। मुझे अपनी तरफ देखता पाकर उसने सर नफी में हिलाते हुए मुझे रोका। फिर मैंने भी फौरन इनकार कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुम चले जाओ यहां से, मैं इजाजत नहीं दे सकती। पर ऐसा क्यों? क्यों इतनी नफरत करती हो मुझसे? मैं कौन सा तुम लोगों के सामने आऊंगा?
बस दूर से देखकर चला जाऊंगा, इतना तो हक दे दो। उसने बड़ी आसो उम्मीद भरी नजरों से मेरी तरफ देखकर कहा। मुझे भी उस पर तरस आ गया। मैंने असर असबात में हिलाते हुए उसे इजाजत दे दी, ना चाहते हुए भी। मैं ये भी जानती थी कि मोमिन ऐसा नहीं चाहता, पर न जाने क्यों मुझे उसके चेहरे पर छाई बेबसी, तकलीफ, दर्द देखकर उस पर तरस आ गया था। उसने सर उठाकर मेरी तरफ मुस्कुराते हुए देखा। बस अब कुछ देर रुको, मैं अभी आपकी बेटी को लेकर आता हूं, उसने खुशी से कहा। उसकी एक एक हरकत से खुशी टपक रही थी। वो झटके से उठा था। मोमिन एकदम गुस्से से चीख उठा। तुम मुझे पागल या बेवकूफ समझते हो जो मैं तुम्हें जाने दूंगा? अगर तुम्हें जाने दिया तो हो सकता है तुम वापस ही ना हो। मेरी बेटी दो, फिर चले जाना। उसने धीमी आवाज में कहा। मैं वादा करता हूं मैं वापस जरूर आऊंगा। वो जवाब तो मोमिन को दे रहा था, पर उसकी नजरें मेरे ऊपर टिकी हुई थी, क्योंकि मैं उसकी नजरों की तपिश अपने वजूद के आर पार महसूस कर रही थी। मेरी नजरें उस पर नहीं थी, पर उसकी नजरों की गर्मी से मेरा पूरा वजूद झुलस रहा था। मैंने सर उठाकर उसकी तरफ देखा तो वो पहले से ही मुझे देख रहा था। मैंने फौरन अपनी नजरें फेर लीं। मोमिन ने एक बार फिर मुंह ही मुंह में कुछ पढ़कर उस पर फूंक मारी तो वो उछलकर जमीन पर जा गिरा। ऐसा मत करो, मुझे तकलीफ हो रही है, छोड़ दो मुझे, वो धाड़ा। मोमिन, इसे छोड़ दो, ये वापस जरूर आएगा, मुझे पूरा यकीन है इस पर। मैंने ये बात इसलिए की थी क्योंकि एक बार अंकल ने मुझे कहा था ये वादे के बड़े सच्चे होते हैं। दूसरी और सबसे अहम बात जो थी, वो मुझसे बेहद मोहब्बत करता था। वो मुझसे कभी झूठ नहीं बोल सकता था, इतना मैं जान गई थी। उसकी बातों में जो सच्चाई थी, जो उसके चेहरे पर मेरे लिए मोहब्बत थी, वो किसी से पोशीदा नहीं रही थी। मैं जान गई थी कि वो मुझसे टूटकर मोहब्बत करता है और मुझसे कभी झूठ नहीं बोलेगा। मोमिन ने मेरी बात ही सुनी नहीं थी। वो मुंह मुंह में कुछ पढ़कर उस पर फूंक मारता और वो तड़पने लगता। मोमिन ने यह अमल तेज कर दिया। वो तड़पते तड़पते नीम बेहोश हो चुका था। मोमिन, अब तो बस कर दो, खुदा के लिए वो मर जाएगा। मेरे दिल में पता नहीं क्यों उसके लिए इतनी हमदर्दी जाग उठी थी। मैंने चीखते हुए मोमिन को रोका, पर उसने मेरी बात ना मानी। खुदा के लिए मोमिन, बस कर दो, मेरी बेटी उसके पास है। मैंने बेबसी लाचारगी से उसे एक बार फिर रोकना चाहा, तब उसके शायद दिमाग में मेरी बात जा लगी और उसने अपना अमल तर्क कर दिया। काश असद इंसान होता, मेरा इंतखाब आज वही होता और मुझे हमेशा अपने इंतखाब पर फख्र भी होता। बस कभी कभी मैं उसकी जुनूनी मोहब्बत से डर जाती। अपनों को खोना बहुत तकलीफ दे होता है। अगर ये मेरे अपनों को ना मारता तो आज मेरा इंतखाब वही होता। उसने आज तक मेरी कोई बात रद्द नहीं की थी। मोहब्बत तो वो मिसाली करता था, कभी इंसान को इस कदर मोहब्बत करते नहीं देखा जैसी वो करता था। अगर अल्लाह पाक फरमाते कि इंसान जन्नात से भी शादी कर सकते हैं, मैं तब उसे अपना लेती। भला कोई इतनी मोहब्बत किसी से कैसे कर सकता है जितनी उस पागल ने मुझसे की। मैं आज भी हैरान होती हूँ उसकी मोहब्बत देखकर। वो इस मोहब्बत की खातिर कितना जलील हुआ था। अगर ऐसा कोई इंसान होता तो वो कब का अपनी मोहब्बत छोड़कर जा चुका होता। तभी कमरे की खिड़की खुली। उस खिड़की से एक लड़की कमरे में दाखिल हुई। वो इतनी खूबसूरत लड़की थी कि मैं उसे देखकर दंग रह गई। वो किसी को बिना देखे, बिना किसी से बोले सीधी असद के पास चली गई। उसके हाथों को अपने हाथों में लेते हुए वो सिसक पड़ी। फिर उसने मोमिन की तरफ देखकर कहा, क्या कर दिया है तुमने इसके साथ? ये कुछ बोलता क्यों नहीं? वो रो रही थी, उसकी पलकें भीगी हुई थी। अगर इसे कुछ हुआ तो इतना याद रखना, मैं तुम लोगों को कभी माफ नहीं करूंगी। तुम लोगों से मैं जरूर बदला लूंगी। मैं तुम्हारी बेटी कभी वापस नहीं करूंगी। अब सिसकते रहो अपनी बेटी के लिए, जिस तरह आज मैं सिसक रही हूं अपने असद के लिए। तुम लोगों का ये मेरी तरफ से इंतकाम होगा, उसने गुर्राते हुए कहा। मैं भी देखता हूं तुम मुझे मेरी बेटी वापस कैसे नहीं करती, मोमिन ने तड़प कर जवाब दिया। मैं अलग परेशान हो गई थी। मेरी गैर होती हुई हालत देखकर मोमिन ने आंखों के इशारों से मुझे तसल्ली दी। कहा भी था ना तुम्हें, ये इंसान बड़ी जालिम मखलूक है। क्यों चले आए हो इन जालिमों की दुनिया में? हम कितने खुश थे अपनी जिंदगी और दुनिया में। तुम्हें भी मोहब्बत हुई तो किससे? एक जालिम और सफाक लड़की से, जिसे तुम्हारी जरा बराबर भी परवाह नहीं है, जो मोहब्बत से भी आशना नहीं। उठो, मेरे साथ अपनी दुनिया में वापस चलो। उसने रोती हुई आंखों से मेरी तरफ देखा। मैंने शर्मिंदगी से अपना चेहरा झुका लिया। वाकई उस बेचारे को मेरी मोहब्बत में मिला तो कुछ भी नहीं सिवाय जिल्लत के। वो लड़की उसे लेकर हवा में कहीं तहलील हो गई। मोमिन ने भी उसे जाने दिया। मैं 2 दिन तक बीमार रही थी। एक तो मुझे अपनी बेटी की परेशानी ने अधमुआ कर दिया, दूसरी तरह रहकर मुझे उस बेचारे का ख्याल सताने लगता। इसी कश्मकश में 2 दिन परेशान और बीमार रही। मोमिन अलग परेशान था।
इस बात पर सारा घर ही परेशान था। मोमिन ने सब कुछ बता दिया, जिसे सुनकर अंकल तो इससे भी ज्यादा परेशान हो गए। अंकल, मैंने उनको रोका था कि अगर वो आने का कह रहा है तो जरूर हमारी बेटी को वापस लेकर आएगा, पर इन्होंने मेरी एक भी नहीं मानी। अमल दोहराते रहे और वो जख्मों से चूर बेहोश हो गया। एक लड़की आई थी, वो कह रही है कि वो मेरी बेटी अब वापस नहीं करेगी। मैं इतना कहकर सिसक उठी। पता नहीं मेरे दिल को क्या हुआ, मैं सबके सामने बिलक बिलक कर रो पड़ी। सारी फैमिली और अंकल ने मुझे काफ़ी हौसला और तसल्ली दी। खुद मोमिन ने भी मुझे काफ़ी तसल्ली दी थी कि कुछ नहीं होगा। सब जानते थे मैं बेटी की वजह से बहुत परेशान हूँ। मेरे दिल में बेटी की तकलीफ तो थी ही, उस बेचारे का भी बहुत दुख था। मैं ये तो जानती थी वो हर सूरत मुझे मेरी बेटी वापस कर देगा। असल दुख तो मुझे असद की ज़ात का था। इस प्यार में उसे क्या मिला था सिवाय दुख अजियत के। ठुकराए जाने का दुख दिल में अपना निशान छोड़ जाता है। जब जब मेरी आंखों के सामने उसका चेहरा आता तो मेरा दिल दर्द से फटने लगता। इस बार जब वो आएगा तो मैं खुद उसे प्यार से समझाऊंगी। ये फैसला मैंने अपने दिल में कर लिया और इस फैसले पर मैं दिल से मुतमईन और सरशार हो गई थी। इस बात को आज तीसरा दिन था जब वो एक बार फिर मेरे सामने खड़ा था। उसके बाजू में मेरी बेटी भी खेल रही थी। मैंने जो वादा किया था आज उसे पूरा करने आया हूं। मैं अपना वादा जल्दी पूरा कर देता, पर मैं इतना जख्मी था कि यहां तक आना भी मेरे बस में नहीं। इसलिए वादे को पूरा करने में काफी सारे दिन लग गए, जिसके लिए मैं बेहद शर्मिंदा हूं। मैंने उसकी आंखें और आवाज भीगी हुई महसूस की। उसने मेरी बेटी मेरे बाजू में देते हुए शर्मिंदा लहजे में कहा। उस दिन वाली लड़की भी उसके साथ थी। मैंने अपनी बेटी को लेकर सीने से लगा लिया। चलो अब यहां खड़े कब तक इसे यूं ही देखते और ठंडी सांसें भरते रहोगे? घर नहीं चलना? उस लड़की ने पथराई मगर करख्त लहजे में कहा। वो जैसे ही दरवाजे की तरफ बढ़ा, मैंने उसे पुकारा, सुनो, मैंने तुमसे कुछ बात करनी है, एक पल के लिए मेरी बात सुन लो। उन दोनों ने पीछे मुड़कर मेरी तरफ हैरत से देखा। उस वक्त मोमिन घर पर नहीं था, मैं बिल्कुल तन्हा थी। एक बार तुमने यहां आने की इजाजत मांगी थी ना? तुम्हें आने की इजाजत देने से पहले मेरी एक शर्त है। अगर तुम मेरी वो शर्त मान लेते हो तो जब भी तुम्हारा दिल चाहे तुम यहां आ सकते हो, मुझे देख सकते हो, बल्कि मिल भी सकते हो। मैंने अपनी बेटी को बेड पर लेटाते हुए नरमी से कहा, क्योंकि मेरी बेटी मेरे बाजू में खेलते खेलते सो चुकी थी। उस वक्त उसकी आंखों में हैरत थी। उसने पूछा, कैसी शर्त? मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है, बस मुझे यहां आने की इजाजत दे दें कि मैं कभी कभार आपसे मिलने आ जाया करूं, आपको देख लिया करूं। उसकी आवाज में मैंने हल्की सी खुशी का अंसर महसूस किया था। मेरी शर्त है तुम इस लड़की से शादी कर लो जो तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करती है, तुम्हारी फिक्र करती है, तुम्हारी मोहब्बत में दम भरती है। मैंने उसके पास खड़ी लड़की की तरफ इशारा करते हुए कहा। उस लड़की ने सर उठाकर मेरी तरफ काफी हैरत से देखा। उसकी आंखों में एक लम्हे के लिए चमक पैदा हुई, दूसरे ही लम्हे वो चमक मद्धम पड़ गई। ये तुम क्या कह रही हो? तुम जानती भी हो कितनी मोहब्बत करता हूं मैं तुमसे, इसके बावजूद भी तुम ऐसा चाहती हो? उसने मुझे देखते हुए काफी हैरत से पूछा और 2 कदम चलकर मेरे और करीब हुआ। हाँ, मैं ऐसा चाहती हूँ। जितनी मोहब्बत तुम मुझसे करते हो, मेरी फिक्र करते हो, ये शायद तुमसे भी कहीं ज्यादा तुमसे मोहब्बत करती है, तुम्हारी फिक्र करती है। तुम मेरे तो नहीं हो सकते, तो कम से कम इसके ही हो जाओ। यही मोहब्बत का तकाजा है, मैंने काफी धीमी आवाज में कहा। ये तुम्हारी नफरत है या मुझसे मोहब्बत? उसने मुझ पर नजर डालते हुए बेकरारी से पूछा। नहीं, ये मेरा तुम पर मान है। अगर नफरत होती तो मैं तुझको देखना भी पसंद न करती। मैं चाहकर भी तुमसे नफरत नहीं कर सकती। मैं कुछ लम्हे के लिए खामोश हो गई। उन दोनों की आंखों में हैरत थी। मैंने सर उठाकर उस लड़की को देखा जो आंखों में हैरत और लबों पर धीमी सी मुस्कुराहट लिए मुझे देख रही थी। हाँ, नफरत तो मैं तुझसे कभी भी नहीं कर सकी, मोहब्बत मैं अपने शौहर से करती हूँ। तुमने मेरी कभी कोई बात रद्द नहीं की, तो ये वही मान है और मुझे उम्मीद है तुम ये मान भी नहीं तोड़ोगे। मैंने फिर से अपनी बात वहीं से जोड़ी थी। आप इतना मान करती हैं मुझ पर? उसने हैरत भरे तासुरात से मेरी तरफ निगाह डालते हुए पूछा। तो मैंने भी फौरन हाँ में सर हिला दिया। फिर फौरन उसके लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट ने अहाता कर लिया। आपने जो भी कहा, मैंने आपकी हर बात मानी, इस बार भी ऐसा ही होगा। उसने मेरी बात तेजी से काटी। मैं तुम्हारा मान इस बार भी नहीं तोड़ूंगा, ना मुझ में इतनी सकत है कि तुम्हें उदास देखूं। उसने मोहब्बत पाश नजरों से मुझे देखते हुए कहा। उसकी आंखों में नमी थी और होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट। अगर आप यही चाहती हैं तो मैं ये कड़वा घूंट भी पीने को तैयार हूं। मैं ये शादी जरूर करूंगा।
اگر تمہاری خوشی اس بات میں ہے تو میں یہ ضرور کروں گا، میرا وعدہ رہا، میں یہ شادی ضرور کروں گا۔ وہ یہ کہہ کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ کمرے میں وہ کھڑی خوبصورت سی لڑکی دھیرے سے چلتے ہوئے میرے قریب ہوئی۔ کتنے ہی پل ٹکٹکی باندھے وہ مجھے گھورتی رہی۔ پھر کچھ توقف کے بعد اس نے بہت ہی دھیرے سے کہا، میں آپ کا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گی۔ آپ نہیں جانتی جو خوشی آج آپ نے میرے نام کی ہے اس کا احساس کتنا مسحور کن ہے۔ جس کو پانے کے لیے میں نے اپنا تن من دھن تک قربان کر دیا، اس نے پھر بھی پلٹ کر میری طرف نہیں دیکھا، اور آج آپ نے بس اتنا کہا اور وہ مان گیا۔ وہ آپ سے واقعی سچی محبت کرتا ہے، میں کبھی اسے آپ کا حوالہ نہیں دوں گی۔ آپ نے تو میری پوری زندگی سنوار دی ہے، میں آپ کا یہ احسان کیسے بھول سکتی ہوں؟ میرے پاس آپ کو دینے کے لیے اور تو کچھ بھی نہیں۔ جو خوشی آپ نے میرے مقدر میں لکھی ہے اس کے سامنے ہر قیمتی سے قیمتی تحفہ بھی چھوٹا اور حقیر سا لگتا ہے۔ میرے سامنے تو ہیرے زیورات بھی کوئی معنی نہیں رکھتے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں آپ کے سامنے ایسا کیا رکھوں کہ اس معیار پر پورا اترے۔ ابھی فی الحال میرے پاس یہ چھوٹا سا تحفہ ہے، آپ اسے قبول کر لیں تو مجھے بہت خوشی ہوگی۔ جب میری شادی ان سے ہو جائے گی تو میں آپ کے پاس واپس آؤں گی اور وہ چیز آپ کو انعام میں دوں گی جو اسد کی محبت کے شایان شان ہوگی۔ مجھے تو دنیا کی ہر چیز اس کی محبت کے آگے بہت چھوٹی اور حقیر سی لگتی ہے۔ اس کے ہاتھوں میں ایک سونے کا بڑا سا ہار تھا، اس نے وہی ہار میری طرف بڑھا دیا۔ ارے نہیں، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں، بس تم مجھ پر ایک احسان کر دینا، اسے بہت خوش رکھنا، اسے کبھی کوئی بھی غم نہ دینا۔ یہ محبت کا ٹھکرایا ہوا ہے، اس کی قدر کرنا، اسے اتنا پیار دینا کہ یہ مجھے بھول جائے۔ اسد جن کے میری زندگی سے چلے جانے کے تصور سے ہی میری آنکھیں بھیگ گئی تھی۔ آپ اس کی فکر نہ کریں، میں اسے بہت خوش رکھوں گی، آخر وہ میری بچپن کی محبت ہے۔ وہ لڑکی سونے کا ہار میرے ہاتھوں میں تھما کر خود ہوا میں کہیں تحلیل ہو گئی۔ پھر بہت سارے سال گزر گئے، اسد جن ذات واپس نہ آیا۔ یہ بات میں نے بہت محسوس کی۔ انسان بھی کتنا ناشکرا ہوتا ہے، جو چیز اس کی ملکیت ہوتی ہے تب اس چیز کی کوئی قدر نہیں ہوتی، جب وہ چیز اسے چھن جائے تب اسے احساس ہوتا ہے، وہ اس چیز کے لیے روتا اور گڑ گڑاتا ہے۔ میری کیفیت بھی بالکل ایسی تھی۔ جب وہ میرے پاس تھا تو مجھے اس سے بہت ڈر لگتا تھا، دل یہ چاہتا تھا یہ میری زندگی سے کہیں دور چلا جائے، اور آج جب وہ چلا گیا تو میں اس کے لیے بہت پریشان اور بے چین تھی، تڑپ رہی تھی، گڑ گڑا رہی تھی۔ مجھے اپنی کیفیت خود سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ چاہے جانے کا خمار انسان کو پاگل کر دیتا ہے۔ چاہے آپ کسی کو پسند نہ کرتے ہوں پر کوئی آپ کو دل و جان سے چاہتا ہو اور یہ بات آپ کو بھی معلوم ہو تو یہ سرور، یہ خمار الگ ہی مزہ دیتا ہے۔ اسے یہاں سے گئے 5-6 سال ہو گئے تھے، میں نے اسے پھر اپنے گھر میں محسوس نہیں کیا۔ پھر ایک دن اچانک میں اپنی بیٹی کے کپڑے لینے بازار گئی ہوئی تھی، ایک ٹرک والے نے میری بیٹی کو ٹکر ماری۔ یہ دیکھ کر میری چیخ نکلی۔ آپ یقین کریں میں بالکل جھوٹ نہیں کہہ رہی، جب میں نے دیکھا تو میری بیٹی صحیح سلامت کھڑی تھی اور ٹرک والے کا ٹرک الٹا پڑا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر مجھے اپنا منظر یاد آیا، جب مجھے بھی ٹرک والے نے ٹکر ماری تھی تب مجھے بھی تو کچھ نہیں ہوا تھا، پر وہ ڈرائیور۔ آج مجھے اپنی بیٹی کو دیکھ کر احساس ہو رہا تھا، آج بھی میرا دل چاہ رہا تھا میں اپنے پرس کے سارے پیسے اپنی بیٹی کے سر پر وار دوں، جیسے اس دن ایک لڑکے نے 1000 کا نوٹ دے کر کہا کہ اسے خیرات کر دیں۔ آج وہی منظر ایک بار پھر سے دہرایا گیا، فرق بس اتنا تھا، کل میں تھی، آج میری بیٹی۔ تب مجھے خاص احساس نہیں ہوا کیونکہ تب دیکھنے والے کوئی اور تھے، محسوس کرنے والے بھی کوئی اور تھے۔ آج وہی بھیانک واقعہ میری لختے جگر کے ساتھ پیش آیا، آج دیکھنے والے بھی میں تھی، محسوس کرنے والی بھی میں ہی تھی۔ آج مجھے احساس ہو رہا تھا اگر اس لڑکے نے مجھے 1000 کا نوٹ دیا تھا تو یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں تھی، ایکسیڈنٹ بھی تو اتنا بھیانک تھا۔ جب میں اس ٹرک والے کے قریب گئی اور دیکھا تو اس بیچارے کا بھیجا ہی باہر آیا پڑا تھا، اس نے موقع پر ہی دم توڑ دیا تھا۔ مجھے شک ہوا کہ اسد جن ذات کہیں کہیں آس پاس موجود ہے۔ میں اسے ڈھونڈنے کے لیے نظریں ادھر ادھر دوڑا رہی تھی کہ وہ سامنے کچھ فاصلے پر کھڑا میری بچی کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ ہائے، اس نے میری بیٹی کو دیکھ کر اس کی طرف ہاتھ ہلاتے ہوئے کہا۔ میری بیٹی بھی انکل کہتے ہوئے اس کی طرف بھاگی چلی تھی جیسے برسوں کی شناسائی ہو۔ یہ منظر دیکھ کر کافی حیران ہوئی میں۔ جب یہ میری بیٹی کو لے گیا تھا تب وہ بہت چھوٹی تھی، زیادہ سے زیادہ 1 سال کے قریب ہو گئی، اور اب وہ 7 سال کی ہو گئی تھی۔ تو یہ کیسے ممکن تھا کہ وہ میری بیٹی کو یاد تھا؟ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں اس کے قریب آتے ہوئے دھیرے سے پوچھ رہا۔
در حقیقت مجھے خود اسے دیکھ کر انوکھی سی خوشی ہوئی تھی۔ بہت اچھا لگا تھا اسے اپنے قریب دیکھ کر، جو میری بیٹی کو بازوؤں میں اٹھائے ہوئے کھڑا تھا۔ اس نے میری طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا، کہاں جاؤں؟ اس کی آنکھوں میں دیپ روشن تھے۔ اس کی آنکھیں اتنی خوبصورت اور روشن تھی کہ مجھے اپنی آنکھیں اسے دیکھتے ہوئے جھکانی پڑ گئی تھی، کیونکہ اتنی خوبصورت آنکھوں کو دیکھنا میرے بس سے باہر تھا۔ اس کی دراز پلکیں سایہ فگن تھی۔ میں نے اپنی زندگی میں اتنا خوبصورت اور روشن روشن آنکھیں کبھی کسی کی نہیں دیکھی تھی۔ آپ کا حکم تو مان لیا تھا، کر لی تھی شادی اس سے جس کا آپ نے حکم دیا تھا۔ اس کی آواز میں گھنگروں کی جھنکار تھی۔ ارے واہ، تم سچ کہہ رہے ہو؟ میں خوشی سے جھوم اٹھی تھی۔ مجھے بے حد خوشی ہو رہی تھی۔ ایک تو یہ خوشی محسوس کی کہ وہ واقعی مجھ سے کتنی سچی محبت کرتا ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے اس لڑکی سے شادی کر لی تھی، کیونکہ یہ میرا حکم جو تھا وہ کیسے ٹالتا۔ اور دوسری خوشی یہ کہ اس نے میرا مان نہیں توڑا تھا، میری بات مان لی تھی۔ مجھے منزل نہ سہی، پر اس لڑکی کے راستے تو آسان ہو گئے تھے۔ میرے لیے اس سے بڑھ کر اور خوشی کی بات کیا ہو سکتی تھی؟ اس نے اپنے سر کو اس بات میں ہلایا۔ کھیل وہ اب بھی میری بیٹی عناب سے رہا تھا۔ عناب بھی اس سے چمٹی ہوئی تھی، جیسے وہ برسوں سے اسے جانتی ہو۔ مجھے عناب کا انداز کچھ عجیب سا لگا۔ میرے ہوتے ہوئے وہ کسی کے پاس بھی نہیں جاتی تھی، اور آج وہ اس سے یوں گھل مل گئی تھی جیسے وہ اسے بہت قریب سے جانتی ہو۔ عناب نیچے آئے، ہمیں کپڑے لینے بھی چلنا ہے۔ وہ میری بات سنی انسنی کرتے ہوئے اس سے چپٹی رہی۔ مجھے بہت غصہ آیا۔ عناب، میں نے آپ سے کچھ کہا ہے، آپ کو سنائی نہیں دیتا کہ ماما نے کیا کہا ہے؟ آپ جائیں ماما، مجھے انکل کے پاس رہنا ہے۔ اس نے بس مجھے اتنا کہا، اور مجھے اس پر بے حد غصہ آیا۔ میں نے اس کا بازو پکڑ کر اپنی طرف کھینچا تو وہ اس کے بازوؤں سے لڑکڑاتے ہوئے نیچے گری۔ وہ وہیں زمین پر بیٹھ کر رونے لگی کہ مجھے نہیں چلنا، مجھے انکل کے پاس رہنا ہے۔ آپ بچی پر غصہ نہ کریں، آپ چلیں، میں اسے چھوڑ دوں گا۔ میں نے غصے سے اس کی طرف دیکھا۔ اس کا چہرہ ستا ہوا تھا تو مجھے بھی اس پر ترس آ گیا۔ میں خاموشی کے ساتھ اپنے گھر چل پڑی۔ میں نے کپڑے لینے کا ارادہ ترک کر دیا۔ رات کو جب وہ میرے پہلو میں لیٹی موبائل سے کھیل رہی تھی تو مجھے اچانک صبح والا منظر یاد آ گیا، تو میں نے اپنی بیٹی سے پوچھ لیا، عناب جان، آپ ماما سے ناراض ہیں؟ اس نے بے اختیار اپنا سر اٹھا کر مجھے حیرت سے دیکھا، پھر نفی میں سر ہلایا۔ میری جان، جو صبح انکل آپ کو ملے تھے، کیا آپ ان کو جانتی ہیں؟ میں نے اس کے ہاتھوں سے موبائل لیتے ہوئے پوچھا۔ نہیں ماما، میں ان کو جانتی تو نہیں، پر کچھ مہینے پہلے جب آپ مجھے اسکول چھوڑنے جا رہی تھی تب ان سے میری بات ہوئی تھی۔ اس نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ پھر جان، پھر کیا ہوا؟ میں مزید اس سے کچھ اگلوانا چاہتی تھی۔ ماما، پھر یہ انکل مجھ سے روز ملنے آتے، جہاں میں جاتی یہ انکل پہلے سے وہاں پر ہوتے، روز مجھے سیر کروانے بھی لے جاتے، مجھے چاکلیٹ، چپس، ٹافیاں لے کر دیتے۔ میں اس کی بات سن کر کافی پریشان ہو گئی تھی۔ پھر یہ اکثر ہونے لگا، وہ میری بیٹی کے ساتھ سائے کی طرح رہنے لگا۔ ایک دن اچانک وہ میرے سامنے آ گیا۔ میں نے تکلیف سے کہا، تم چلے کیوں نہیں جاتے آخر؟ چلا تو گیا ہوں تمہاری زندگی سے، اس نے انتہائی کرب سے کہا۔ اس کے چہرے پر جو دکھ اور تکلیف کے اثرات تھے، اس سے اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ اس وقت وہ کتنی تکلیف سے گزر رہا تھا۔ میں آپ کے سامنے کبھی نہیں آؤں گا، وعدہ کیا تھا میں نے آپ سے۔ ایک اور وعدہ بھی کیا تھا آپ سے کہ آپ کو نہ چھوڑنے کا۔ میں ان دونوں وعدوں پر عمل کر رہا ہوں۔ آپ کے سامنے بھی نہیں آؤں گا اور آپ کو کبھی چھوڑوں گا بھی نہیں۔ خدا کے لیے مجھے ان دونوں وعدوں پر قائم رہنے دیں، کہیں ایسا نہ ہو میں شادی والا وعدہ بھول جاؤں۔ اس نے اتنا کہا اور وہاں سے تحلیل ہو گیا۔ اس نے اپنا وعدہ پورا کر دکھایا۔ یہ محبت کرنے والے جنات کبھی نہیں جاتے۔ یہ میرے سامنے آنے سے تو رک گیا، پر اس نے مجھے چھوڑا بھی نہیں تھا۔ میری بیٹی جوان ہو گئی تھی، اس نے آنا اب بھی نہ چھوڑا۔ آتا کبھی کبھی ہے، پر آتا ضرور ہے۔ اس کے اپنے بچے بھی جوان ہو گئے تھے۔ ایک دن اس نے بتایا تھا اسے بیٹی ہوئی تھی، اب تو وہ بھی جوان ہو گئی ہوگی، پر اس کی محبت آج بھی ختم نہ ہوئی۔ اب بھی جب وہ میرے سامنے آئے تو ویسی ہی ٹھنڈی سانسیں لیتے نہیں تھکتا جیسے پہلے وہ جوانی میں لیتا تھا۔ جوان تو وہ اب بھی تھا، مجھ پر بڑھاپے کے آثار نمایاں ہو چکے تھے، لیکن وہ اب بھی نوجوان تھا۔ وہ اب بھی ویسا ہی خوبصورت اور روشن آنکھوں والا تھا۔ میری ساس، میرا سسر اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں۔ اب اس گھر میں بس، میرا شوہر، میری بیٹی عناب اور میرا بیٹا افنان رہتے ہیں۔ اللہ نے مجھے ایک چاند سا بیٹا بھی دیا تھا جو ماشاءاللہ اب جوان ہو چکا ہے۔ اس نے اسد کو بھی دیکھا ہے، اس سے باتیں بھی کرتا ہے۔ میرا بیٹا افنان کہتا ہے، میں بابا اسد کے ساتھ بہت خوش ہوتا ہوں۔
اسد میری بیٹی کے پاس اب بھی آتا ہے۔ وہ میری بیٹی کو بیٹی ہی بولتا ہے۔ میری بیٹی نے کبھی اس کے نئے نقش مجھے بتائے ہیں، جس کو سن کر میں بس مسکرا دیتی ہوں۔ اب میں اسے کیسے بتاتی کہ وہ بھی تمہاری ماں سے محبت کرتا تھا؟ محبت تو وہ واقعی مثالی کرتا تھا۔ وہ تو اب بھی مجھ سے ویسے ہی محبت کرتا ہے۔ میں خود کو خوش نصیب سمجھوں یا پھر بد نصیب؟ خوش نصیب اس لیے کہ وہ آج بھی اتنی ہی شدت سے مجھے چاہتا ہے، اور بد نصیب اس لیے کہ اس کی پاگل محبت نے مجھ سے بڑی قربانیاں مانگی تھی۔ میری ماں، بابا، انکل اور آخر میں میرے جیون ساتھی کو بھی اس نے چھیننے کی بہت کوشش کی تھی۔ کئی بار وہ اپنی بیٹی کو بھی میری بیٹی سے ملوانے لے آیا۔ اس کی بیٹی بھی اس کی طرح خوبصورت اور روشن آنکھوں والی تھی۔ اب میری عمر 68 سال کی ہو گئی ہے۔ میرا بیٹا ماشاءاللہ جوان اور برسر روزگار ہو گیا ہے۔ اب اس کی شادی کے لیے لڑکیاں پسند کر رہی ہوں، اور بیٹی کی شادی تو کچھ مہینوں کے بعد ہوگی۔ اپنے بھائی کے بیٹے کو دی تھی، اس کی تاریخ بھی مقرر ہو گئی ہے۔